बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी साहब, रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वाइस चांसलर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, distinguished guests, faculty members, students, administrative staff and the proud parents of the students here. मेरे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं आपके 12वें कन्वेंशन से कन्वोकेशन से आपकी रिक्वेस्ट पर यहाँ मौजूद हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तान के सारे तालीमी इदारों के अंदर काफ़ी अरसे से मैं इस बात की कोशिश करता रहा हूँ कि ज़माना जैसे बदल गया, जैसे इल्म हवा में है और क्लाउड्स में है, तो इंसान तक इल्म पहुँचाने के लिए तेज़ी पकड़ी जाए। उसकी तफसील से मैं गुफ्तगू बाद में करूँगा और मेरी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज़ माशाअल्लाह वर्चुअल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो इस कॉन्सेप्ट को दुनिया की तब्दील होते हुए माहौल के हवाले से लेकर चल रहे हैं, और मेरी बड़ी उम्मीद पाकिस्तान के अंदर ऐसी ही यूनिवर्सिटीज़ के साथ है जो कम खर्च बालानशी एतबार से काम करती हैं और जिसके अंदर फ़िज़िकल मौजूदगी जो अखराजात को भी बढ़ाती है, उसकी ज़रूरत नहीं। मगर उससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को, जिन लड़कियों को ये आज डिग्रीज़ मिली हैं और आज आपने एक हद पार की है और दुनिया के अंदर अपने इल्म के एतबार से आप अपनी खिदमत, दुनिया की खिदमत करने निकली हैं, तो वहाँ पर कुछ उसूल जो आपको अपनी तालीम के ज़रिए मिले हैं और जो आपको अपनी ज़िंदगी से मिले हैं, उसकी इस वक्त निशानदही कर दी जाए तो अच्छा है। कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं ज़िंदगी में। उन चीज़ों के हवाले से पिछले कुछ दिनों से मैंने ये महसूस किया कि इल्म के लिए मुसलमानों के अंदर कितनी तगोदौ रही, और जिस ज़माने में मुसलमानों का उरूज था अंदलुस के अंदर या उस्मानी सल्तनत के अंदर, तो कितने शौक़ से और कितनी फराखदिली से वो इल्म बांटते भी थे और फैलाते भी थे। इसके साथ साथ मैंने कुरान में देखा कि अल्लाह के पैगाम के में इल्म की कितनी अहमियत है, तो बड़ी अहमियत है। और दो जगह पर ख़ास तौर पर, एक जगह रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह तुम सिर्फ ये कहो कि अल्लाह मुझे इल्म दे। ये याद करने के लिए जो तुम्हारी बेचैनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, उसकी फ़िक्र मत करो, क्योंकि जब वही आती थी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को याद करने की फ़िक्र में रहते थे। तो अल्लाह ने कहा ये मेरी ज़िम्मेदारी है, बस तुम ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे इल्म दे। और दूसरी सूरत इक़रा जो आप सुनते रहते हैं, उसके अंदर ज़िक्र है। और बाकी सारे कुरान में क्या है, बड़े ताज्जुब की बात है, मेरे लिए ये रेवलेशन था। और बाकी कुरान के अंदर इंसानी ताल्लुक़ात की अहमियत है, सारी तारीख़ है कि किसने क्या किया, किसने क्या हरकत की, किसने क्या इनाम पाया, किससे अल्लाह खुश हुआ, किससे अल्लाह नाखुश रहा। तो लिहाजा इल्म की तलाश के अंदर इंसानी ताल्लुक़ात को क़ुरबान कर देना, ये इल्म के साथ बड़ी ज़्यादती है और अपने साथ बड़ी ज़्यादती है। लोग गलतफ़हमी में रहते हैं कि इल्म हासिल कर लिया, फ़ख्र करने लगते हैं अपने ऊपर, और अल्लाह की कायनात के अंदर इतना इल्म है कि आप लाखों मरतबा जन्म पाएँ तो भी आप उस इल्म तक नहीं पहुँच सकते। तो सबसे पहले ये गलतफ़हमी अपने जहन से कम करना। ये ज़रूर मुमकिन है कि इधर उधर पाकिस्तान में जहाँ आप देखें तो 2 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर हैं, उसके अंदर आप एक एलीट है माशाअल्लाह। इस बात पर आप खुश तो हो सकते हैं, मगर उस मुल्क में जब तक आप फ़ख्र नहीं कर सकते अपने इल्म के ऊपर, जब तक ये 2 करोड़ बच्चे जो बग़ैर इल्म के रह गए हैं, इनको भी हम वो हद पार ना करवाएं। तो लिहाजा इल्म के हवाले से, और एक और चीज़ जो मैं कॉन्वोकेशंस में ज़िक्र करता हूँ मगर आप तक शायद ना पहुँची हो, तो लिहाजा रिपीट करना चाहता हूँ कि अब जब आपने ये थ्रेशोल्ड पार कर लिया, तो अब ज़िंदगी के हवाले से हज़रत मूसा की दुआ
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سے بہتر دعا میں اپنی زندگی میں نہیں پاتا، لہٰذا ہر نماز کے بعد اس کو اور معنوں کے ساتھ اور سوچ کر پڑھتا ہوں۔ کیا ہے جب آپ علم لے کر جتنا آپ کو علم ملا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے استادوں نے آپ کو علم فراہم جو کیا ہے اس میں زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے دروازے کھولنا سکھائے ہیں آپ کو۔ یہ دروازہ کھول دیا آپ کے لیے، یہ دروازہ کھول دیا، جب اگر آپ اس کمرے میں جائیں تو مزید سینکڑوں دروازے ہیں، کوئی حد نہیں ہے اس کی، ساری عمر آدمی کوشش کرتا رہا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ جستجو، یہ تلاش جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، نئی چیز کو سمجھنا اور آگے بڑھنا اور آگے کرنا۔ بٹ آیا یہ انسانی اخلاق کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ اس کے اوپر مجھے شبہ ہے، کیونکہ انسانی اخلاق پر علم کا اثر کم اور تربیت کا اثر زیادہ ہے۔ اور اپنی تاریخ اور وراثت میں سے جو آپ اخلاق پکڑتے ہیں، میرے نبی کا اخلاق جو پکڑتے ہیں، اس کا اثر ہے۔ کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ علم حاصل کر کر لوگوں کے قابو میں وہ علم بھی نہیں رہتا، تو لہٰذا حضرت موسیٰ نے، دیکھو یہ ہیوملٹی ہے ایک نبی کی، کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کر یہ کہو اور وہ کہو، تو حضرت موسیٰ گھبرا گئے، اور گھبرا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پہلے تو یہ کہا کہ میری زبان میں لکنت ہے تو ہارون کو بھیج دیں۔ قرآن کے اندر ہارون کا ذکر ہے کہ میری زبان میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری زبان میں لکنت ہے، ہارون کو بھیج دیں۔ بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی تو حضرت موسیٰ گئے۔ بہر صورت جو بھی واقعہ ہے، تو انہوں نے اللہ سے جب دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، یہ جو آپ نے اب کیا ہے، آپ کو مزید اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ زندگی بھر جس چیز کی تلاش میں رہیں وہ میرا سینہ کھول دے۔ علم صرف وہی نہیں ہے جس کا تجارت سے تعلق ہو، علم صرف وہی نہیں ہے جس کا سائنس سے تعلق ہو، علم وہ بھی ہے کہ انسانوں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جو بزرگ سیکھتے رہتے ہیں ساری عمر، پھر بھی اس کو قابو نہیں پاتے۔ بہت سارے، زیادہ تر انسان اس پر قابو نہیں پا سکتے کہ انسانی تعلقات کے اندر غلط فہمیاں دور رکھیں اور سب کچھ، تو علم تو ہے، تو میرا سینہ کھول دے، کیا بات، اس سے بہتر دعا کوئی نہیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میں جو کام کروں وہ میرے لیے آسان کر دے۔ تو بچوں، جو آپ نکل رہے ہو دنیا کے اندر، بہت سارے کام اٹھاؤ گے، کچھ محنت کرو گے، اور محنت کے بعد اللہ پر چھوڑو گے اور اللہ سے دعا کرو گے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، کمیونیکیشنز کی سائنس کے اندر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کی کمیونیکیشنز ایسی ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں، جو دوسرا اس کو سنے، سمجھے۔ میں اپنی زندگی میں سب سے مشکل چیز جو پاتا ہوں وہ یہی کہ میں نے کہا کیا، دوسروں نے سمجھا کیا، اور میں متعجب رہتا ہوں روزانہ کہ میں نے کہا کیا، لوگوں نے سمجھا کیا۔ اور میرا تو مددگار وہ میڈیا ہے جو میری زبان کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، تو وہ میرے پر یہ احسان کرتا ہے کہ میں اپنی زبان کو اور بہتر کروں کہ اس میں شبہ نہ رہے۔ مگر آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں روزانہ محسوس کرتا ہوں کہ کسر رہ جاتی ہے۔ اس سے اچھی دعا کیا، واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کھول کے لوگ سمجھ آئے۔ وَيَفْقَهُوا قَوْلِي، اور پھر آخری چیز یہ کہ جو میں کہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، کام آسان ہو جائے، کمیونیکیٹ کر سکوں، اور جو میں کہوں اس پر لوگ عمل کریں۔ تو ایک تو چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ زندگی کی تلاش کے اندر اس صورت سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے جس کے اندر آپ اس کو جوڑ سکیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں نے آپ سے یہ کہا کہ قرآن کا بیشتر حصہ انسانی تعلقات پر ہے، کس کے ساتھ کیا کرو، وراثت میں کیا کرو، ایک ایک چیز بتائی گئی۔ تو اپنی زندگی میں اس چیز کی اہمیت رکھیں۔ آپ اپنے ماں باپ کے مشکور رہیں، اپنے استادوں کے مشکور رہیں، جنہوں نے آپ کو یہ ماحول دیا کہ آپ علم حاصل کر سکیں۔ مگر اس سے بڑی بات یہ کہ ماں باپ نے آپ کی تربیت کی۔ اور میں یہ بتاؤں کہ پاکستان بڑا فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر، اور جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں آپ ان سے پوچھیے، جتنی بے چینی سے وہ پاکستان کو یاد کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہاں دین اور مذہب کے اعتبار سے کوئی بڑی ریاست بن چکی ہے، ریاست مدینہ ایک۔
وہ واپس ہجرت کرنے کا بھی سوچتے ہیں جب ان کی اولاد بڑی ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ کیوں سوچتے ہیں یہ بات؟ وہ اس لیے سوچتے ہیں کہ یہاں ماں باپ کی قدر ہے، معاشرے کے اندر اولاد کے دل میں ان کی قدر ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے بڑھاپے کے ساتھی بنتے ہیں. یہ دنیا کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر بھی بچوں آپ توجہ دیجیے گا. تو میں نے 2 باتیں آپ سے کی، لوگوں سے تعلقات پر توجہ دیں، اپنے علم کے حوالے سے توجہ دیں، اپنی زبان کے حوالے سے توجہ دیں، اور جو آپ کے محسن ہیں یا نہیں ہیں، جو محسن نہیں بھی ہیں، وہ جو غریب طبقہ ہے جو اسکولوں تک بھی نہیں پہنچا، وہ بھی آپ کی ذمہ داری. اور کس کی ذمہ داری میں لگاؤں گا؟ 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. یہاں سے آپ کو میں ذمہ داری دیتا ہوں، جہاں یہ ڈگریز دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یقین جانیے میرا دل کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہونی چاہیے. اپنے ملک کو اپنی قوم ہی بنائے گی. جو علم کی گاڑی پر سوار ہو گیا وہی لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر اٹھائے گا کہ تم بھی اس گاڑی پر سوار ہو جاؤ. تو لہٰذا یہ ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں. اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ورچوئل ایجوکیشن کا کیا کمال جو آپ نے حاصل کیا اور پاکستان کو کتنی سخت ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی آسانی یہ ہوگی، اور اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے 2007 میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں اس بات کا کہ شنزن چائنا میں نے ایک ڈینٹل کانفرنس کے اندر یہ بات کہی کہ ورچوئل ایجوکیشن ان دا فارم اس وقت نیٹ اتنا کامیاب ہوتا جا رہا تھا، مگر اتنا نہیں ہوا تھا، مگر ریکارڈڈ پروگرامز کا زمانہ آ چکا تھا. اور میں لوگوں سے یہ اپیل کر رہا تھا دنیا کے کہ جو ورچولی ریکارڈڈ پروگرامز ہیں اگر یہ پاکستان کو آج مل جائے تو پاکستان کا تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ کتنی تیزی سے ترقی کرے گا. یہ تو اتفاق ہے. انسان دیکھو، دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میرا ایڈریس ان لوگوں سے جنہوں نے گریجویٹ کیا، کہ پھنس جاتے ہیں ہم اپنی باتوں کے اندر، اور جیسے جیسے بال سفید ہوتے ہیں اور وہ پھنسنے کی جو کیفیت ہے، روڈ بلاکس جو ذہنی روڈ بلاکس ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم اپنے مزاج کو بدل نہیں سکتے. آنے والی دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور مسلمانوں میں یہ کثر زیادہ رہی ہے. جیسے مسلمان نے زوال شروع ہوا مسلمانوں کا، جو ڈارک ایجز مسلمانوں پر آئیں، اس کے اندر سب سے پہلے علم کی رکاوٹ شروع ہوئی. اور علم کی رکاوٹ اس گھبراہٹ سے شروع ہوئی کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا ہمارے ساتھ. جب خود اپنا انٹلیکٹ کمزور ہو، جب خود نئے علم کی تلاش نہ ہو، تو ہر نیا علم اگر کفار کے پاس آیا تو مسلمان پریشان ہوا. اور میں بڑی مثال دیتا ہوں گوٹنبرگ بائبل کی. گوٹنبرگ ایک یہودی تھا جس نے گوٹنبرگ شہر کے اندر پرنٹنگ پریس ایجاد کیا اور پرنٹ کیا، اور اس نے بائبل بھی پرنٹ کی. یہ میرا خیال سے 14ویں صدی کی بات ہوگی. اور استنبول میں یہودیوں نے پریس لگا لیے، مسلمان ریزسٹ کرتا رہا کہ اس سے خرابہ شروع ہوگا. اور پہلا پریس جو مسلمان اونڈ پریس تھا وہ 1726 میں لگا استنبول میں. تو 300 سال مسلمان نے ریزسٹ کیا. آپ اپنی تاریخ کو مت بھولیے. سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں سے کہا علم حاصل کرو، پڑھو. اور آج کا پاکستان آپ کو یاد دلا دوں، کچھ فگرز ہیں. 100% of the children in India go to primary schools. 100%. اور ریجن کے اندر 98% سے کوئی کم نہیں ہے. 99 پر سری لنکا ہے، 98 پر بنگلہ دیش ہے شاید. پاکستان میں 68% چلڈرن گو ٹو پرائمری اسکولز. میں کر کیا رہا ہوں، آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بغیر علم کے کوئی ملک ترقی کرتا ہے؟ اور اگر صرف چند لوگ علم حاصل کریں گے تو وہ اتنا بڑا برڈن اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا، اور یہ صرف ایک جنریشن بھی لمبی بات ہے. ایک جنریشن کو کوانٹیفائی کرتا ہوں، 10 سال کی بات ہے. 10 ایئرز. اگر آپ 10 ایئرز کے اندر علم کو اوپن کر دیں، علم لوگوں تک پہنچا دیں، آپ بھی ترقی کریں گے. یہ ریجن کے اندر یہی حال سب کا کامن تھا انٹل 1980s ایون 90s. جن ممالک نے علم تک توجہ دی 25 سال کے اندر 20 سال تک
کے اندر وہ آپ سے آگے ہیں. پھر ہائر ایجوکیشن کے اوپر بھی آپ کو اسٹیٹسٹکس دے دوں. یہ سب کا صرف میرا غم نہیں ہے، میں اس غم کو اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے علم حاصل کر لیا وہ اینیکڈوٹل ایویڈنس نہیں بلکہ اسٹیٹسٹیکل فگرز پر توجہ دیتے ہیں. 9% آف چلڈرن لائک یو، یگسٹرز لائک یو جو FSC کر لیتے ہیں وہ 9% ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. اور یہ ایک مینٹل بلاک ہے جس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. 9% ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. ریجن کے فگرز کیا ہے؟ آل آف دیم آر ابو 22%. انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا. ہم 9% پر چل رہے ہیں. 9 نہیں ہوگا، 10 ہوگا، 11 ہوگا. آپ کیسے سمجھتے ہیں آپ کا ملک؟ آپ مقابلہ کس سے کرنے نکلے ہیں؟ اور علم کے بغیر کر لیں گے؟ اللہ میاں کی کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے کہ یہ سب اس کی مخلوق ہیں، کفار بھی مسلمان بھی. اور اس کا اصول یہ ہے کہ کچھ وہ پریفرنس دے سکتا ہے مسلمان کو، مگر فقہا یہ کہتے تھے کہ نبیوں کی زندگی میں 1:7 ایک مسلمان 7 پر غالب ہو سکتا ہے نبیوں کی زندگی میں، اور اس کے بعد ایک مسلمان 3 پر غالب ہو سکتا ہے. اور وہی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں. تو اللہ کا اپنا اصول ہے کائنات کا. آپ دعا کریں، دوا بھی کریں. اور دوا کے ساتھ میں نے آپ سے یہ کہا کہ جی اونلی 9% آف آر FSC اسٹوڈنٹس گو ٹو ہائر ایجوکیشن. کیوں نہیں جا پاتے؟ ایک تو یہ کہ یا ہم نے وہ رکھا ہوا ہے، تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ، ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ صرف سرکاری سیکٹرز کے اندر نہیں، اور سیکٹرز کے اندر بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر نہیں ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کا دکاندار یہ فخر سے بیان کرے کہ میری دکان کے باہر 1000 آدمی تھے اور میں نے صرف 100 آدمیوں کو گڈز دی، تو لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہو یار، ہر روز یہی کہانی سناتے ہو، ہر سال یہی کہانی سناتے ہو. تم تو اپنے یہاں کی دکان کے اندر اپنی گڈز بڑھاؤ اور بیچو ساری کی ساری. پرائیویٹ سیکٹر میں کالجز اور یونیورسٹی سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ یہ دیکھیے کمال کی بات ہے کہ 100 اسٹوڈنٹس کی جگہیں خالی تھیں اور 5000 لوگوں نے اپلائی کیا. یار اس میرے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ اچھا جب برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز کو میں کہتا ہوں کہ تعداد بڑھاؤ، وہ کہتے ہیں 1 ارب روپے اور چاہیے، 2 ارب چاہیے، ہم اپنا انفراسٹرکچر بنائیں گے، ہم اپنے کلاس رومز بنائیں گے. تو جناب والا ورچوئل یونیورسٹی کو بڑھائیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ نو اسٹوڈنٹ، میرا خواب نو اسٹوڈنٹ اس پاکستان کے اندر، اس پاکستان کی آج کی کیفیت کے اندر، نو اسٹوڈنٹ جس نے FSC پاس کیا ہو آج آپ اس کو ریفیوز کریں ایجوکیشن. نو اسٹوڈنٹ ان پاکستان. یہ ذمہ داری سرکار کی اور آپ کی اور ہونی چاہیے کہ تعلیم کو اتنا اوپن کریں. اس ملک کو ضرورت ہے. آپ 27,000 IT کے اندر مثال کے طور پر 27,000 بیچلرز پروڈیوس کرتے ہیں، 27,000. اور مقابلہ، جذباتی مقابلہ ہمارا ہندوستان سے ہے، وہ کتنے پروڈیوس کرتا ہے؟ 8 لاکھ. تو ذرا انٹروسپیکشن کریں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور یہ بھی زمانہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایکسپورٹ کریں، بہت اچھا. میرے پاس فارن منسٹر آف افغانستان آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ہم پریشان ہیں، ہائر ایجوکیشن ہمارے ہاں 0 پر آ گئی ہے. تو ہم نے انہی کے پاس بھیجا، علامہ اقبال کے پاس بھیجا اور ان کے پاس بھیجا کہ بھائی ان کو کم سے کم ان کے یہاں انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ٹیلی ویژن پروگرامز، ان کی ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے ذریعے وہاں تعلیم کا بندوبست کریں. تو ایکسپورٹ کریں، مسلم کنٹریز کو ایکسپورٹ کریں. یو آر گیٹنگ ویری گڈ ایٹ دس. تو لہٰذا خواتین و حضرات، یہ تو وہ غم ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور کس کے ساتھ شیئر کروں گا؟ ان نوجوانوں کے ساتھ جو پروڈکٹیو اسٹریم کے اندر اب آئے ہیں. دے آر دا بیسٹ ریسورس جن کے ساتھ میں یہ اپنے غم شیئر کروں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر عجیب سے حالات ہیں. پرائرٹیز اس ملک کی گورننس کی پرائرٹیز بڑی مختلف ہیں. کرسی کے حوالے سے کنٹینر ٹیکنالوجی کو، دنیا کو ہم نے یہ بتایا کہ کنٹینر صرف گڈز کی سپلائیز کے لیے نہیں ہے، کنٹینر سے انسانوں کو بھی روکا جاتا ہے. کم سے کم دنیا کو ہم نے نیا علم دیا. آج کل پرائرٹیز عجیب سی ہیں. ملک یعنی جیسے کشتی ڈوب رہی ہو اور لوگوں کو فکر اس بات کی نہیں ہے کہ کیا کیا جائے.
مجھے بڑا افسوس کے ساتھ میں اپنا غم آپ کے سامنے، یہ ہر پاکستانی کا غم ہے، وہ امید اسی بات سے لگاتا ہے کہ بھائی یار واٹ از دا ایشو، آپس میں سیٹل کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ ملک کو کرائسس صرف اس وجہ سے پڑ جائے کہ لوگ ایک منافرت اور دشمنیاں کم کرتے رہیں، دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں۔ روزانہ کی خبریں جو ہیں وہ مجھے پریشان کرتی ہیں اور آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ مقابلہ کدھر ہے؟ علم کا مقابلہ ہے۔ مقابلہ کدھر ہے؟ ترقی کرنے کا مقابلہ ہے۔ مقابلہ کدھر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یونائٹ ہو، ایمان رکھو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرو، اور یہاں واٹ وی سی آن دا پولیٹیکل اسپیکٹرم ایبسولوٹ اپوزٹ آف دیٹ۔ کانسٹیٹیوشن کی پارسائی نہیں کرتے، آئین کو سمجھ نہیں پاتے، آئین کے اندر وہ لوپ ہولز تلاش کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر ظلم کر سکے۔ یہ ملک نہ قائد اعظم نے سوچا تھا، نہ مسلمان پاکستان کا ایسے ملک کو اس انداز سے چلنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ لہٰذا I encourage all people to take ownership of this country. This is a very important message۔ آپ کے ذریعے نہیں تو کہاں سے جائے گا؟ یہ ایکسپلائٹیشن غریب آدمی کا، یہ ایکسپلائٹیشن انسان کا، یہ ایکسپلائٹیشن ہمارے قانون کا، یہ ظلم اور زیادتی کا قصہ ختم ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ادھر تو میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں مگر آپ کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں۔ تو جناب علی، آپ نے بڑا اچھا پی ایم ڈیجیٹل سکلز پروگرام کیا جس کے اندر 22-23 لاکھ افراد شریک ہوئے، اور اس کے اندر سے لوگوں نے لاکھوں ڈالرز سال کے بنانا شروع کیے۔ مگر آخر میں آپ سے بات کہوں کہ جہاں آپ اس بات پر جس مقابلے میں آپ آئے ہیں وہ مقابلہ بڑا انوکھا سا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ سب سے تیز ٹرین یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ بادلوں میں سے لے کر لائی جائے۔ اگر کووڈ نہیں ہوتا تو پاکستان اس نالج کو اس انداز سے ہینڈل بھی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بڑی ریزسٹنس ہے، اس کے باوجود ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جب میں آیا اس کے 3 سال بعد انہوں نے وہ آن لائن ایجوکیشن پالیسی اختیار کی۔ یعنی جو ادارے ہوتے ہیں وہ راستہ کھولتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں کہ لوگوں دنیا ادھر جا رہی ہے، تم ادھر آؤ۔ یہاں ادارے راستے بند کرتے ہیں، دنیا جہاں جا رہی ہو وہاں ریزسٹ کرتے ہیں۔ یہاں اگر خوف ہو جائے تو یوٹیوب بند کر دیتے ہیں، پرانے ٹولز استعمال کرتے ہیں، یعنی پرنٹنگ پریس نہیں لگانا ہے۔ یہاں اگر خوف ہو جائے کہ ٹویٹر پر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے آگے اس کے گھر پولیس والے بھیجتے ہیں، بجائے اس کے کہ آئیڈیاز کے اعتبار سے مقابلہ کریں۔ دنیا آگے نکل گئی ہے، اور جو قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں یا اس کے قریب ہوتی ہیں تو وہاں ری ایکٹیونیس ود اولڈ ٹولز ٹو فائٹ دا نیو ایرا آف دا وار۔ آج کل بٹن دبا کر لوگوں کو مارا جاتا ہے جو ظالم ممالک ہیں، اور ہم بٹن دبا کر بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، ہم انسانوں کی جانوں سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہر چیز کو۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علم اتنا بڑھ رہا ہے جو دنیا کے قابو میں نہیں ہے، اور مسلمانوں پاکستان کے تم کہاں ہو؟ علم اتنا بڑھ رہا ہے کہ اس وقت کمپیوٹرز اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ کمپیوٹنگ اتنی بڑھ گئی ہے، سپر کمپیوٹرز ہیں، دے کانٹ ہینڈل دا ایگزسٹنگ ڈیٹا آف دا ورلڈ۔ علم اتنا بڑھ رہا ہے کہ سائبر ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کو 8 کروڑ لوگ چاہیے آج، اور غلط فہمی میں ممالک میرے ملک کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہاں تو یوتھ بلج ہے، اس کو استعمال ہونا ہے۔ اس یوتھ بلج کو ہم نے ان پڑھ رکھا ہے۔ تو دنیا کے اندر ڈیٹا، یہ سارے جو سافٹ ویئر اور آئی ٹی دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا ہے، ڈیٹا بہت بڑھ گیا۔ دا پریزنٹ انالیٹیکل کیپیبلٹی آف دا کمپیوٹرز ایگزسٹنگ ان دا ورلڈ اینڈ دا انالیٹکس کرنے والے انسان، ان کے بس کی بات نہیں ہے جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے دنیا کا۔ لہٰذا بھوکے ہیں ممالک آپ کے ہیومن ریسورس کے لیے۔ میں وہ جو جاپنیز پرائم منسٹر تھے جو ہو ڈائیڈ ریسنٹلی واز کلڈ اسیسینیٹڈ، وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی 1 لاکھ لوگ آپ کے یہاں ہیں تو 1 لاکھ ہمیں آج دے دیں۔ جرمنی کا یہی سب کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے، اور میرے ملک کے اندر تعلیم کے دروازے کھولے نہیں جا رہے۔ سو دا بیسٹ ایبلٹی، دا بیسٹ اپارچونیٹی از اٹ ورچوئل۔
لہٰذا میں آپ سے 2-4 چیزیں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں. ایک تو نمبرز اور ملٹیپلائی کریں. میں کس کو کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو سب سے زیادہ کہہ سکتا ہوں, بیکاز یو کین ڈو اٹ, یو بین اسمارٹ انف. جتنے عرصے میں میرا آپ سے تعلق ہے تقریباً دگنے سے زیادہ کر لیا آپ نے اپنی ممبرشپ. میرے ملک کو تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. میں کدھر اس بات کو کہوں بار بار, اور آپ نے فیس بھی نہیں بڑھائی, نمبرز ڈبل کیا. میں تو کہہ رہا ہوں نا, دوسری جگہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں 2 بلین روپیز دو. آپ نے فیس بھی نہیں بڑھائی. میں تو اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی کاسٹ کو کم کر کے دیکھیے. میس پروڈکشن کے اندر کاسٹ بھی کم ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ تو کام کر لیا کہ آپ نے ڈبل کر لیا اپنے طالب علموں کی تعداد, اور فیس بھی نہیں بڑھائی. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اس ملک کے لیے کوشش کیجئے کاسٹ کٹنگ کر کے اور ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز لگا کر کے فیس کم کریں. اور وہ ڈریم جو ہے کہ ایوری ایف ایس سی اسٹوڈنٹ از دا نیڈ آف مائی کنٹری, کہ ہر ایف ایس سی اسٹوڈنٹ کو آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جائیں. تو ان چند باتوں کے ساتھ, اور بچوں جو باتیں اخلاق کے اعتبار سے کی وہ آپ کی بنیاد بنے گا. ستون اصل مورالٹی ہے زندگی میں. ستون تعلیم اور تعلیم ہے ضرور, مگر اصل تعلیم وداؤٹ مورالٹی از ایکچولی ویلیو لیس. تو زندگی میں کبھی یہ سبق مت بھولنا کہ مورالٹی, اور اس ملک کو جتنی مورالٹی کی ضرورت ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ, میں سمجھتا ہوں یہ 2 ہی پیر ہیں جس پیر کے اوپر یہ ملک کھڑا ہو سکتا ہے, اور دیر نہیں لگے گی. دنیا کے اندر عقل میں ہم سب برابر ہیں, مگر عقل بھی چاہیے نئے علم کے ساتھ. اس کی فراوانی کریں اور بھروسہ رکھیں. یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن قائد اعظم کی جو بات تھی اس کو اپنی گرہ سے باندھ لو, اور ملک کو آپ ہی نے بدلنا ہے, اور یہ امانت آپ ہی کو سونپ کر جا رہا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.